अचानक उस पेड़ के पीछे से अजनबी बोला। सहमी हुई लड़की कुरान पाक पढ़ने लगी। उसे खबर न थी वो जिन्नों का शहजादा था। बच जाओ वरना तुम्हें कैद कर दूंगा। वो जिनजादा जो उसकी दुआ से खिंचा चलाया था। उस रोज़ जब मैं मदरसे से शाम को घर लौटी तो अम्मा बहुत बुरी तरह रोए जा रही थी। अब्बा भी बहुत परेशान थे। दोनों हाथों पर सर थामे बैठे थे। अम्मा बोली, या अल्लाह, क्यों हम गरीबों के बाद एक मुश्किल खड़ी हो जाती है। हम गरीब जाएं तो कहाँ जाएं, करें भी तो क्या करें। अरे बेवकूफ़ औरत कैसी दुआ मांग रही है। अम्मी और अब्बा को यूं परेशान देखकर मैं खुद पर काबू ना रख पाई। क्या हुआ है आप लोगों को, क्यों इतना फिक्रमंद है। जब मैं घर से निकली थी तब तो सब ठीक था। अब अचानक क्या हो गया। मैंने अब्बा से बारी बारी पूछा, अब्बा क्या हुआ है। मगर अम्मा से भी पूछा, दोनों ने ही मेरे सवाल का कोई जवाब ना दिया। मैं वापस अपने कमरे में आई तो छोटी बहन सानिया खासी परेशान थी। आखिर तुम तो बता दो सानिया, आखिर हुआ क्या है। हमारे वालिदैन क्यों इतने परेशान हैं। बाजी मैं आपको बता तो दूं मगर अम्मी से डर लगता है। उन्होंने सख्ती से मना किया था कि मैं आपको ना बताऊं। हो सकता है वो लोग अपनी हरकत से बाज आ जाएं। अरे बताओ तो सही। बाजी, मकान मालिक कहता है अगर मैं उससे निकाह कर लूँ तो वो हमें रहने देगा, वरना कल तक हमें मकान खाली करना होगा। और अगर हमने मकान खाली ना किया तो वो हमारा सामान उठाकर बाहर फेंक देगा। ये बात सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई। आंखें फटी की फटी थी। हरगिज यकीन ना आ रहा था। मालिक मकान, अरे वो तो अब्बा का हम उम्र है। वो पहले से शादीशुदा है। वो आखिर कैसे ऐसी बात कर सकता है। तुम्हें गलत फहमी हुई होगी। नहीं बाजी, मेरे सामने वो अम्मी अब्बू को धमका कर गया है। साफ साफ कह कर गया है कि हमारे पास सिर्फ कल तक का वक्त है। अब मैं भी परेशान हो गई थी। मैं उस आदमी से कैसे शादी कर सकती हूँ जो मेरे बाप का हम उम्र हो और हो भी इंतहाई गलीज इंसान। उसे देखकर मुझे घिन आती है। मैं उससे शादी नहीं कर पाऊंगी। मैं रोने लगी मगर जल्द ही आंसू साफ कर लिए। अगर मैं कमज़ोर पड़ूंगी और मैं भी रोऊंगी तो अम्मी अब्बू को कौन संभालेगा। वो तो पहले से ही परेशान है। मेरी कमज़ोरी से उनकी परेशानी में इजाफा होगा। ऐसे वक्त में मुझे शहीद बाबा का ख्याल आया। उनका मज़ार हमारे घर से थोड़े फासले पर था। मैंने सुन रखा था वो अल्लाह के बरगज़ीदा बंदे थे जिनकी दुआओं में असर था। लोग दूर दूर से अपनी मन्नतें मुरादें पूरी करवाने वहाँ आते। वो जिन्नात का इलाज किया करते, बच्चों को कुरान पाक भी पढ़ाते थे। और उनकी मौत पानी में डूबने के बायस हुई थी। एक बच्चा पानी में डूब रहा था। वो नहर हमारे घर से थोड़े फासले पर थी। नहर चूँकि बहुत गहरी थी, उसके बारे में सुन रखा था कि वो नहर हर साल किसी न किसी की जान लेती है। कितने ही लोग वहाँ कपड़े धोने जाते हैं। हर साल किसी न किसी की मौत उस नहर में डूब कर लाजमी होती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने वहाँ जाना छोड़ दिया था। उस रोज़ वो बच्चा नहर पर मछली का शिकार करने आया था। सब ने उसे मना किया, रोका। घर वालों से छुप कर वो नहर पर गया। कहते हैं मौत ने उसे वहाँ बुलाया था। यही बच्चा शहीद बाबा की मौत का वजह सबब बन गया। जब वो नहर में डूब रहा था उस वक्त बाबा अपने हुजरे में बैठे कुछ लोगों से गुफ्तगू कर रहे थे। ये लोग बहुत दूर से आए थे और कुछ ज़ाती मामलात में उलझे हुए थे। बाबा ने जल्दी जल्दी उन मामलात के हल बताए और फ़ौरन वहाँ तेज़ी से निकले। सब लोगों ने पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं। मगर वो कहने लगे, लगता है अलविदा का वक्त आ गया है। अल्लाह तुम लोगों को मुझसे बेहतर नेमुल बदल अता करे। उन्हें नहर की तरफ जाता देखकर गांव के बहुत सारे लोग उनके पीछे चल पड़े। फिर देखते ही देखते उन्होंने नहर में छलांग लगा दी। उस बच्चे को तो बचा लिया गया मगर बाबा डूब गए। उस रोज़ उनकी मौत पानी में डूबने की वजह से हुई थी। तब से ही सब उन्हें शहीद बाबा कहने लगे। उनके मरने के बाद उनकी कब्र के करीब छोटा सा मज़ार बनाया गया जहाँ लोग बहुत दूर दूर से आते, चादरें चढ़ाते, अपनी मन्नतें मुरादें पूरी करवाते। कहा जाता है कि रोज़ाना रात को वहाँ दिए जलाए जाते हैं और ना नज़र आने वाली मखलूक वहाँ आती है जिनके हंसने और अक्सर बातें करने की आवाज़ आती है। तिलावत की आवाज़ भी सुनाई देती है और ये जलते हुए दिए तो साफ दूर से नज़र आते थे कि उन्हें जलाता कौन था। इस बारे में आज तक सब बेखबर थे। मैं अभी अक्सर मज़ार पर जाया करती। मज़ार के सामने बेरी का बहुत बड़ा पेड़ था। मैं अक्सर वहाँ से बेर तोड़ा करती। बचपन में तो सारा वक्त यहीं खेल कर गुजारा था। मैंने सोच लिया कल मैं मज़ार पर जाकर दुआ मांगूंगी और वहीं बैठकर अल्लाह से मदद की दुआ करूंगी। मुझे यकीन है मेरा रब ये मुश्किल भी टाल देगा। माँ बाप के चेहरे देखकर दिल कट गया था। काश मैं इतनी हसीन ना होती और ना उस
منحوس مالک مکان کی نظر مجھ پر پڑتی۔ بچپن سے ہی اماں میری خوبصورتی سے خائف رہتی تھی۔ چھوٹی عمر سے ہی انہوں نے مجھے زبردستی نقاب کروانا شروع کر دیا تھا اور خاص طور پر تاکید کرتی کہ گھر سے نکلتے وقت چہرہ ڈھانپنا ہے۔ وجہ پوچھتی تو یہی کہتی، بیٹا ہم غریب ہیں، خوبصورتی غریب لوگوں کی سب سے بڑی دشمن ہوتی ہے۔ میری ہم عمر لڑکیاں یوں ہی ہنستے کھیلتے کودتے اسکول جاتی اور میں بڑی سی چادر سنبھالنے میں، خود کو چھپانے میں مگن رہتی تھی۔ ویسے مجھے اس بات پر اعتراض نہ تھا کہ اماں نے چھوٹی عمر میں ہی مجھے پردے دار بنا دیا تھا، بلکہ میں تو پردے میں خود کو محفوظ تصور کرتی۔ میٹرک کے بعد میں نے مدرسے میں جانا شروع کیا، جہاں میں نے قرآن پاک ترجمہ اور تفسیر سے پڑھا، عالمہ کا کورس بھی کیا تھا، اور آج میں اسی مدرسے میں معلمہ کے فرائض انجام دیتی ہوں۔ میں نے پوری کوشش کی تھی کہ کوئی انسان میرا چہرہ نہ دیکھ سکے۔ اس سے پہلے ہم لوگ اپنے آبائی گھر میں رہتے تھے، جہاں ابا کے سوتیلے بھائی بھی تھے، مگر پھر ان لوگوں نے گھر پر قبضہ کیا، ہمیں گھر سے نکال دیا۔ یوں ہم لوگ اس کرائے کے گھر میں آ گئے تھے۔ اس دن اچانک سے مالک مکان دروازہ کھلا دیکھ کر گھر کے اندر آ گیا تھا۔ میں اس لمحے وضو کر کے کمرے میں جانے والی تھی۔ اس نے مجھے دیکھا، میں بری طرح گھبرا گئی۔ وہ تو بنا پلکے جھپکائے مجھے دیکھتا رہ گیا۔ کتنی دیر تک اس کی نگاہیں مجھے خوف دلاتی رہیں۔ میں فوراً بھاگ کر کمرے میں چلی گئی۔ میرے دل میں بار بار یہی احساس پیدا ہوا کہ کہیں وہ مجھے نقصان نہ پہنچا دے۔ پوری رات ہم چاروں اپنی اپنی جگہ پریشان تھے۔ اماں ابا کی آنکھوں سے اب آنسو رکنے کا نام نہ لے رہے تھے، اور یہ خبر سننے کے بعد میرا دل تو جیسے بیٹھا جا رہا تھا۔ اگلی صبح فجر پڑتے ہی میں سورہ یاسین لے کر گھر سے نکل آئی۔ اماں نے کہا، کہاں جا رہی ہو بیٹی؟ اماں، میں بابا شہید کی قبر پر جا رہی ہوں، وہاں جا کر بس اس مشکل سے نکلنے کی دعا مانگوں گی۔ مگر بیٹا اس وقت تو وہاں کوئی نہیں ہوگا، ابھی بہت جلدی ہے، تھوڑی دیر پہلے تو تم نے نماز پڑھی ہے، تھوڑا اجالا ہونے دو، پھر میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی۔ ابھی تو مجھ میں ایک قدم اٹھانے کی ہمت نہیں۔ فکر نہ کریں اماں، مجھے کچھ نہیں ہوگا، ویسے بھی وہاں جتنے لوگ ہیں سب ایک دوسرے کی عزت کرنے والے ہیں۔ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا۔ کتنی ہی دفعہ میں اس وقت مزار پر گئی ہوں، اکثر بہت ساری عورتیں راستے میں ملتی ہیں، فکر نہ کریں جلدی آ جاؤں گی، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ جب میں مزار پر آئی، راستے میں مجھے کچھ عورتیں ملی، وہ لوگ برقعے میں ملبوس تھیں، سر سے لے کر پاؤں تک پردے دار۔ ایک عورت نے کہا، ارے کون ہو تم، اور اس وقت مزار پر کیوں آئی ہو؟ میں نے ان کے سوال کو نظر انداز کیا، کیوں، یہاں آنے پر پابندی ہے؟ آپ بھی تو ابھی یہاں آئی ہیں نا؟ انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور ایک طرف چل دیں۔ میں مزار کے اندر آئی تو بہت اچھی مہک ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ یہ خوشبو کس چیز کی ہے؟ میں نے خود سے سوال کیا، اور گہرے سانس لے کر خوشبو کو اپنے وجود میں اتارنے لگی۔ کتنی دیر تک میں اس میٹھی خوشبو کو محسوس کرتی رہی۔ مجھے اپنی پوری طبیعت میں گویا تازگی محسوس ہو رہی تھی۔ دعا فاتحہ پڑھنے کے بعد میں اپنے اسی پیڑ کے نیچے آ کر بیٹھ گئی، جو مجھے بچپن سے بہت پسند تھا۔ بچپن سے میں نے اس پیڑ کے بیر کھائے تھے۔ آج میں وہاں بیٹھی تو آنسو تھمنے کا نام نہ لے رہے تھے۔ پتہ نہیں دوبارہ یہاں آ بھی سکوں گی یا نہیں، اللہ ہی جانے۔ آج کا دن ہمیں کیا رنگ دکھانے والا ہے۔ اگر اس بڈھے سے شادی کر لی تو کیا ہوگا؟ انکار کی صورت میں وہ ہمیں گھر سے نکال پھینکے گا۔ میرے بوڑھے اماں ابا کہاں جائیں گے؟ میرا باپ تو ایک رات میں اتنا لاغر اور بوڑھا دکھائی دینے لگا ہے۔ خاندان والے کہتے ہیں بیٹیاں بوجھ ہوتی ہیں، اور آج میں خود کو بوجھ سمجھ رہی تھی۔ خود سے کلام کرتے ہوئے میں نے سورہ یاسین کھولی۔ اب میں پرسوز انداز میں تلاوت کرنے لگی۔ سب لوگ کہتے تھے میری آواز میں بہت درد ہے، بہت سوز ہے، اور جو بھی تلاوت سنتا ہے یا میں نعت خوانی کرتی تو یہی جملے سننے کو ملتے کہ ہماری آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں۔ کتنی ہی دیر تک میں تلاوت کرتی رہی، جب اچانک ایک آواز سن کر مجھے جھٹکا لگا، یہاں سے چلی جاؤ لڑکی، جاؤ اپنے گھر۔ میں نے آنکھ کھول کر اس اجنبی کو دیکھا، جو درخت کے پیچھے سے نکل کر میرے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر ہلکی ہلکی داڑھی تھی، آنکھیں سرخی مائل تھی، خلیہ بکھرا بکھرا سا، گو کہ وہ صاف لباس میں ملبوس تھا، مگر پھر بھی اپنے حال سے لاپرواہ دکھائی دیا۔ کون ہو تم؟ میں نے تو تمہیں اس علاقے میں کبھی نہیں دیکھا، اس گاؤں کے نہیں لگتے تم۔ کیسے یہ الفاظ میرے منہ سے نکلے؟ اس نے مجھے غور سے دیکھا، میں نے چہرے پر نقاب کر لیا۔ وہ نظر جھکا کر بولا، اٹھو تم یہاں سے، چلو اپنے گھر۔ تمہاری آواز سن کر میرے دل میں عجیب سی درد جاگنے لگا ہے۔ دیکھو، میں یہاں دعا مانگنے آئی ہوں، میں بہت پریشان ہوں، اور میری پریشانی کا کوئی حل نہیں، ایک اللہ ہی ہے جو ساری پریشانیوں کو دور کر سکتا ہے۔
میں نے سنا تھا کہ اللہ اپنے نیک لوگوں کے وسیلے سے مانگی گئی دعا کو قبول فرماتا ہے، بس یہی سوچ کر میں یہاں آئی ہوں، مگر اللہ کے بندے تم مجھے اس جگہ بیٹھنے کیوں نہیں دے رہے؟ اب تمہیں یہ بھی اعتراض ہے؟ میری آواز پر وہ شرمندہ ہو گیا اور بولا، اگر کوئی کسی بات سے منع کرتا ہے نا تو اس کی بات مان لینی چاہیے۔ جو رب اوپر بیٹھا ہے وہ انسان کے دل کے قریب ہے، جہاں بھی دعا مانگو گی وہ سن لے گا، چلو اپنے گھر۔ اس کے لفظوں نے مجھے تسلی دی، میں پوری یقین ہو کر گھر آ گئی۔ اماں ابا کا مارے خوف کے برا حال تھا، رنگت ان کی پیلی پڑی تھی۔ میں نے سنا تھا میرے ابا جوانی میں بہادر تھے، کسی سے نہ ڈرتے تھے، مگر پھر اپنوں کی غداری اور جوان بیٹیوں کے خوف نے انہیں وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا۔ مالک مکان، تم بہت خبیث آدمی ہو، کیا ملے گا تمہیں ایک جوان لڑکی کی زندگی برباد کر کے؟ میں تیار ہو کر مدرسے جانے لگی جب اماں نے مجھے روک لیا۔ مت جاؤ بیٹا، ہو سکتا ہے تمہارے مالک مکان یہاں آ جائے۔ انہوں نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ اماں، ہم کسی سے ڈر کر تو زندگی نہیں گزار سکتے، اور ویسے بھی میں اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ بیٹا، وہ پھر ہمارا سامان اٹھا کر باہر پھینک دے گا۔ تمہیں ہمارے لیے اور اپنی چھوٹی بہن کے لیے قربانی دینا ہوگی۔ ابھی تو گاؤں میں کوئی ایسا گھر بھی نہیں جو ہم کرائے پر لے سکیں، اور کوئی بھی ہمیں پناہ دینے کو بھی تیار نہ ہوگا، کیونکہ تمہارے چچا اور تایا نے جو کچھ ہمارے بارے میں مشہور کر رکھا ہے، اس کے بعد سے گاؤں کے لوگ کبھی بھی ہمیں اپنے گھر میں نہیں رکھنے والے۔ جب تایا لوگوں نے ہمیں گھر سے نکالا تھا تو انہوں نے مشہور کر دیا تھا کہ میرا باپ غلط سرگرمیوں میں ملوث ہے، اور وہ لوگ اپنی عزت کے لیے ہمیں گھر سے نکال رہے ہیں، کیونکہ گاؤں کے لوگوں نے تایا چچا کو منع کیا تھا کہ وہ میرے باپ کے ساتھ اتنی زیادتی نہ کریں۔ وہ اکیلا شخص جوان بچیاں لے کر کہاں جائے گا؟ مگر تایا چچا خود کو اچھا ثابت کرنے کے لیے ہم لوگوں پر بہتان باندھتے رہے، اور اس میں کامیاب ہو گئے، کیونکہ لوگوں نے ان کی باتوں پر یقین کرنا شروع کر دیا تھا۔ اماں نے کہا، بیٹا اگر انکار کریں گے تو بھی ہمیں فائدہ نہیں، کیونکہ وہ شخص تم سے زبردستی کر سکتا ہے، اس کے پاس پیسہ ہے، اسے روکنے والا کوئی نہیں، اور ہم بیٹیوں والے مجبور ہو گئے ہیں۔ میں واپس کمرے میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ کیسی بے بسی ہے، یا اللہ اس مشکل کو ٹال دے، یہ کیا مصیبت آن پڑی ہے۔ تقریباً 1 گھنٹہ گزرا ہوگا جب دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا، سامنے ابا، ان کے ساتھ 2-3 اور لوگ بھی تھے، ایک مالک مکان تھا اور اس کے ہمراہ ایک مولوی اور 2 گواہ۔ میرا تو حلق سوکھ گیا، حلق میں کانٹے پڑ گئے۔ میں نے تو اتنی دعائیں مانگی تھیں یہ وقت ٹالنے کے لیے، مگر پھر بھی یہ وقت آ گیا تھا۔ یا اللہ مجھے بچا لے اس آدمی کے شر سے، میں اپنی زندگی برباد نہیں کرنا چاہتی۔ مجھے اندازہ تھا کہ وہ کس کماش کا آدمی ہے، وہ کبھی مجھے مقام نہیں دے سکتا جس کی میں حقدار ہوں۔ مالک مکان نے ابا سے کہا، ایک بار میری ہونے والی بیوی کو بلائیے، میں اس سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ میرا دل ہول اٹھا، میں نے خود پر ضبط کے پہرے بٹھائے، اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ جو ہی اس کی نگاہ میرے چہرے پر پڑی تو اس کا رنگ بدل گیا، اور پھر وہ زور زور سے چلانے لگا، یہ کون ہے؟ میری ہونے والی بیوی کہاں ہے؟ آپ اسے بلائیے۔ اماں نے کہا، یہی تو ہے سائقہ، اسی کی آپ بات کر رہے تھے۔ مکان مالک بری طرح چلانے لگا، نہیں، میں اس سے نکاح نہیں کر سکتا، میں یہ نکاح نہیں کروں گا۔ وہ گھر سے بھاگ گیا۔ نکاح خواں اور باقی لوگ بھی حیران پریشان رہ گئے، یہ کیا ہو گیا؟ ملک صاحب خود ہمیں یہاں لے کر آئے، اور اب یوں بھاگ رہے ہیں جیسے کوئی بھیانک شے دیکھ لی ہو۔ اس معجزے پر میں حیران تھی، بے یقین سی اپنے کمرے میں آئی تو ثانیہ نے پوچھا، کیا ہوا باجی؟ میں نے اسے گلے لگایا، ثانیہ، نکاح نہیں ہوا، معجزہ ہو گیا ہے، اللہ نے مجھے بچا لیا ہے اس آدمی کے چنگل سے۔ میں اتنی خوش تھی کہ کوئی حد نہ تھی، مگر امی ابو بھی پریشان تھے۔ پتہ نہیں مالک مکان کو اچانک کیا ہو گیا، وہ چلاتے ہوئے چلا گیا، واپس بھی آ سکتا ہے۔ ہمیں یہ بات بھولنی نہیں چاہیے کہ ہم اس کے گھر میں موجود ہیں۔ اگر میں کوئی مکان دیکھ بھی لوں تو بھی وہ میری عزت خراب کرنے کی کوشش ضرور کرے گا۔ اب ہم اس کے چنگل سے بچ نہیں سکتے۔ پتہ نہیں کیسے اس خبیث کی میری بچی پر نظر پڑ گئی۔ اماں نے کہا تو میں نے گہری سانس لے کر کہا، اللہ پر بھروسہ رکھیں، اگر مشکل وقت آتا ہے تو اس کے ساتھ آسانیاں بھی ضرور آتی ہیں۔ اب وہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ شام تک مالک مکان غائب رہا۔ ابا نے وقتاً فوقتاً اس کے بارے میں خبر لی، اور پھر پتہ چلا کہ اس کا بری طرح ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ اس کی ایک ٹانگ ٹوٹ گئی تھی، وہ ہسپتال میں تھا اور بہت ڈرا ہوا تھا۔
رویا چلا جا رہا تھا۔ سب کہہ رہے تھے کہ اسے کوئی نادیدہ ہستی نظر آ رہی ہے۔ میں نے اماں سے کہا دیکھ لیا آپ نے؟ میں نے اللہ سے سچے دل سے دعا مانگی تو اللہ نے کیسی میری سن لی، ہمیں اس آدمی کے ظلم سے نجات دے دی۔ دیکھیں اس کے ساتھ کیا ہوا، اسے اپنے کیے کی کیسی سزا ملی۔ مجھے یقین ہے دوبارہ وہ کسی کی بے بسی یا تنہائی کا فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کرے گا۔ اب مالک مکان بہت بدل گیا تھا، اس نے دوبارہ میرا نام تک نہ لیا، بلکہ ہر وقت وہ خوف میں مبتلا رہتا، ہر وقت ہاتھ میں تسبیح لیے تسبیح پڑھتا رہتا۔ ان دنوں ایک عجیب بات ہوئی، اس روز ہم شام کا کھانا کھا رہے تھے جب دستک ہوئی۔ ابا نے جا کر دروازہ کھولا، کچھ اجنبی وہاں موجود تھے، عورتیں تھیں جو سر سے پاؤں تک پردے میں تھیں، ان کے ساتھ وہ لڑکا تھا جسے میں نے ایک بار دربار پر دیکھا تھا، اور ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے اور چھوٹی بچیاں بھی، سب نے برقعے پہن رکھے تھے۔ ابا نے کہا آپ کون ہیں، کس سے ملنا ہے؟ کیا یہ ارشد صاحب کا گھر ہے؟ ابا نے کہا جی ہاں۔ ارشد صاحب ہمیں آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، آپ ہمیں بیٹھنے کا نہیں کہیں گے؟ ابا نے اماں کو اشارہ کیا تو وہ انہیں لے کر جلدی سے کمرے میں آ گئی۔ ابا لڑکے کو لے کر دوسرے کمرے میں جا کر بیٹھے۔ اماں نے مجھے اور ثانیہ کو اشارہ کیا کہ فوراً چائے بناؤ۔ وہ عورتیں اپنے ساتھ بہت سا سامان لے کر آئی تھیں، جس میں مٹھائیاں بھی تھی اور دوسری بہت ساری اشیاء موجود تھی۔ ہم نے کسی شے کو ہاتھ تک نہ لگایا۔ اماں نے اشارہ کر دیا تھا کہ پہلے ان لوگوں کے آنے کا مقصد واضح ہو جانا چاہیے، کیا پتہ وہ کسی غلط فہمی میں مبتلا ہو کر یہاں آئے ہوں یا کسی اور کا گھر سمجھ کر، مگر یہ چیزیں ان کی امانت ہے، ہاتھ مت لگانا۔ میں نے سب کچھ گھر پر بنایا، محلے کی دکان سے تھوڑا سامان منگوایا۔ ہماری عادت تھی کہ گھر میں کچھ کھانے کا ہوتا یا نہیں، مگر آنے والے مہمان کی تواضع اپنی استطاعت کے مطابق کی جاتی۔ چائے بنا کر میں کمرے میں آئی تو اماں چہک رہی تھیں۔ مجھے دیکھتے ہی ایک خاتون اٹھ کر میرے پاس آئی اور بولی یہ آج سے میری بیٹی ہے۔ یہ کہتے ہی اس نے اپنے ہاتھ سے سونے کی انگوٹھی اٹھا کر میری انگلی میں پہنا دی، میری ہتھیلی پر بہت سارے پیسے رکھے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اماں انہیں روکتی رہ گئیں۔ ارے اتنی جلدی آپ یہ سب مت کریں خاتون، مجھے اس کے باپ سے بات کر لینے دیں، آپ اپنی یہ چیزیں واپس لے لیں، ہو سکتا ہے انہیں اس رشتے پر اعتراض ہو۔ جب تک میں ان کے والد سے مشورہ نہ کر لوں میں اکیلی فیصلہ نہیں کر سکتی۔ جی بہن، جو بھی ہوگا آپ کا فیصلہ ہمارے سر آنکھوں پر، اگر آپ انکار کریں یا اقرار، ہم آپ کے فیصلے کا احترام ضرور کریں گے، اور یہ تو میری طرف سے میری بیٹی کے لیے تحفہ ہے، ہم واپس نہیں لیں گے۔ آپ اس بات کی فکر نہ کریں۔ وہ لوگ چلے گئے تھے اور میں حیران تھی یہ کون تھے، مجھے کیسے جانتے تھے؟ اماں سے پوچھا تو بولیں کہ یہ عورتیں کس دن تمہارے مدرسے آئی تھیں، جب تم تلاوت کر رہی تھی، انہوں نے تمہاری تلاوت کی آواز سنی، تب سے تمہارے انداز سے یہ لوگ بہت متاثر ہوئے ہیں۔ تم دیکھ نہیں رہی یہ لوگ کتنے نیک ہیں، کیسے انہوں نے ہمارے سامنے چہرے سے نقاب نہیں ہٹایا، بہت پردے والے لوگ ہیں اور ایسی ہی بہو بنانا چاہتے ہیں۔ اماں نے ابا کو بتایا، وہ بھی خوش ہو گئے۔ ایک بار ہم ان کے گھر جا کر ذرا لڑکے کو دیکھ لیں، اس کے بعد ہی کوئی فیصلہ کریں گے۔ اگلے دن اماں ابا ان کے بتائے ہوئے ایڈریس پر گئے، شام کو ان کی واپسی ہوئی۔ میں حیران تھی کہ وہ لوگ صبح گئے تھے اور اتنی دیر سے لوٹے، آخر گئے کہاں ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ جب وہ واپس آئے تو اماں خوشی سے بحال تھے، انہوں نے مجھے گلے سے لگایا۔ میری بچی بہت نصیبوں والی ہے، بہت اونچے گھر میں بیاہ کر جا رہی ہے۔ اماں نے بتایا کہ وہ گھر نہیں بلکہ محل ہے، وہ لوگ اتنے امیر ہونے کے باوجود اتنے ملنسار اچھے اخلاق کے مالک ہیں کہ گمان نہیں ہوتا کہ ہم اتنے بڑے لوگوں کے گھر میں موجود ہیں۔ حالانکہ جن کے پاس تھوڑا بہت پیسہ آ جائے وہ کسی دوسرے کو انسان تک نہیں سمجھتے، مگر ان لوگوں کی ہر بات مجھے بہت اچھی لگی۔ میری بیٹی، تم اس گھر میں بہت خوش رہو گی۔ اماں کی بات سن کر میں نے سر جھکا لیا۔ اگلے ہفتے نکاح کا کہہ دیا گیا تھا۔ اماں نے کہا بیٹا وہ لوگ جلد شادی کرنا چاہتے ہیں، جہیز کی بھی ان کی کوئی مانگ نہیں، انہوں نے منع کیا ہے کہ ہم ایک پیسے کی بھی تمہیں کوئی چیز لے کر نہ دیں، بلکہ جو تمہیں چاہیے انہیں بتاؤ، وہ لے کر آئیں گے۔ مگر پھر بھی اماں، اتنی جلدی شادی میں ذہنی طور پر تیار نہیں، کیا آپ لوگ مجھ سے بہت تنگ ہیں؟ میری آنکھ میں آنسو دیکھ کر اماں نے مجھے گلے سے لگایا۔ ارے بیٹی، ماں باپ بھی بھلا کبھی اولاد سے تنگ ہوتے ہیں، تم تو ہمارے جگر کا ٹکڑا ہو۔
کبھی بھی تمہیں زندگی میں اللہ نہ کرے کوئی پریشانی ہو، کوئی مشکل ہو، تم ہمارے پاس آ سکتی ہو۔ مجھے یقین ہے وہ لوگ تمہارا ہم سے زیادہ خیال رکھیں گے۔ اور پھر ایک ہفتے کے بعد میں دلہن بن کر اس گھر میں جانے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ وہ کپڑے، وہ زیورات، وہ سامان دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ محلے کی عورتیں بھی انگلیاں دانتوں میں دبائے رہ گئی تھیں۔ ارے اس لڑکی کے اتنے شاندار نصیب ہیں، دیکھو تو خدا نے اس پر رحم کیا ہے دل کھول کر، اور شوہر بھی ایسا مالدار، غریب ہونے کے باوجود اتنے بڑے گھر میں بیاہ کر جا رہی ہے۔ ارے نصیب ہوں تو ایسے۔ یہ ساری باتیں سن کر میں نے سسرال میں قدم رکھا۔ جب شوہر کو دیکھا تو حیران رہ گئی، یہ وہی تھا جسے میں نے اس روز دربار میں دیکھا تھا، اور یہ وہی تھا جو عورتوں کے ساتھ ہمارے گھر بھی آیا تھا۔ میری شادی آپ سے ہو گئی ہے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ وہ ہنس پڑا، میں ہی شاہ نواز ہوں۔ اس کی بات پر میں نے شرما کر سر جھکا لیا۔ یہ حویلی اتنی بڑی تھی کہ اگر ایک سرے سے میں چلنا شروع کروں تو دوسرے سرے تک پہنچنے میں مجھے 1 گھنٹہ بیت جاتا، مگر اس کا دوسرا سرا میں اتنے دنوں میں نہ دیکھ پائی تھی۔ میں نے ایک بار شاہ نواز سے پوچھا کہ اتنی بڑی زمین آپ نے کیسے خریدی، اور اتنے رقبے پر گھر بنانا کوئی آسان کام نہیں لگتا، آپ کے ہاتھ میں تو خزانہ آ گیا۔ ہاں بس یہی سمجھ لو، اس حویلی میں میرا بہت خیال رکھا جاتا تھا۔ مجھے کبھی احساس نہ ہوا کہ میں اجنبی ماحول میں آئی ہوں، دن گزرنے کا پتہ نہ چلا۔ ساس نیک خاتون تھی، جب بولتی تو زبان سے مٹھاس چڑھتی، ہر وقت تسبیح پڑھتی رہتی۔ میں نے تو یہ سنا تھا ساس کبھی بہو کو چین کا سانس نہیں لینے دیتی، اس سے گھر کے کام کاج کروائے جاتے ہیں، پھر بھی کوئی اس سے راضی نہیں ہوتا، مگر میرے ساتھ الٹ معاملہ تھا۔ مجھے یہاں کسی کام کو ہاتھ نہ لگانے دیا جاتا۔ پھر جس روز میں امید سے ہوئی یہ خبر میری ساس کو ملی تو انہوں نے مجھے گویا ہتھیلی کا چھالا بنا لیا۔ ارے بیٹا اب تم زیادہ اپنے کمرے سے باہر نہ نکلو گی، بس تم آرام کرو گی، اور ایک ملازمہ ہر وقت تمہارے پاس رہے گی، جو تمہیں چاہیے ہوگا وہ تمہیں لا دیا کرے گی۔ اگر مجھے پتہ چلا نا کہ تم کمرے سے نکلی ہو تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ وہ محبت بھرے انداز میں ڈپٹتیں تو میں ہنس پڑی۔ مگر کمرے میں بیٹھے بیٹھے جی گھبرا جاتا ہے، باہر نکلنا پڑتا ہے۔ میرا جی چاہتا ہے کھلی فضا میں آ کر سانس لوں۔ ارے بیٹا جو کہتی ہوں اس پر عمل کرو۔ جو یہ تم گھومتے پھرتے حویلی کی پچھلی طرف جاتی ہو نا، وہ جانا بند کر دو۔ شاہ نواز سے کہتی ہوں وہاں دروازہ بنا کر تالا لگا دے تاکہ تم وہاں رات کو نہ جا سکو۔ رات کو شاہ نواز آئے، انہوں نے بھی مجھے یہی کہا کہ کمرے میں قید ہو کر رہ جاؤ۔ کتنے دن تک میں کمرے میں قید رہی، جو ہی باہر نکلتی ملازمہ روک دیتی کہ بی بی آپ آرام کریں، آپ کو کچھ چاہیے تو مجھے بتائیے، میں لا کر دوں گی۔ ارے میں تھک گئی ہوں، بس بی بی جی یہ بڑی بی بی کا حکم ہے، میں کچھ نہیں کر سکتی۔ جب تک آپ کا بچہ دنیا میں نہیں آ جاتا تب تک احتیاط کرنی ہوگی۔ ایک روز جب میرا بہت دل گھبرانے لگا تو میں نے شاہ نواز سے کہا کہ میں اپنی امی کے گھر جانا چاہتی ہوں، کتنے دن ہو گئے میں وہاں نہیں گئی۔ وہ خاموش ہو گئے اور کہنے لگے میں ان لوگوں کو یہیں لے آتا ہوں۔ ارے نہیں نہیں شاہ نواز، آپ نہیں جانتے میرے ابا کیسی طبیعت کے ہیں، وہ تو بیٹی کے گھر سے پانی بھی نہیں پئیں گے، اور وہ زیادہ آتے جاتے بھی نہیں، بس میں خود وہاں جاؤں گا۔ اپنا گھر مجھے یاد آ رہا ہے۔ سچ تو یہ تھا کہ میں اندر بیٹھے بیٹھے گھبرا گئی تھی۔ شاہ نواز کہنے لگے چلو ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ ہی جاؤں گا، ایک دن وہاں رکیں گے تو پھر سے وہیں تمہارے ساتھ واپس آ جاؤں گا۔ میں ان کی بات سن کر خوش ہو گئی۔ میں جب گھر واپس آئی تو سب کچھ مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا، مگر اب سب کچھ میرے لیے اجنبی تھا۔ اپنے بدلتے احساسات پر میں خود بھی حیران تھی کہ کیسے شادی سے پہلے سب اپنا اپنا لگتا اور اب سب پرایا لگ رہا تھا۔ شاہ نواز ابا سے باتیں کرنے لگے۔ ان کی باتوں سے پتہ چلا کہ تایا اور چچا یہاں آئے تھے، وہ ابو سے شرمندہ تھے اور معافی مانگ رہے تھے اور انہیں واپس چلنے کا کہا۔ میں نے پوچھا امی آپ کا کیا فیصلہ ہے؟ امی نے کہا بیٹا اپنے تو پھر اپنے ہوتے ہیں، مارے بھی تو چھاؤں میں ڈالتے ہیں، اور ویسے بھی وہ ثانیہ کو بہو بنانا چاہتے ہیں، ہماری بچی جوان ہے، ہم اسے لے کر کہاں جائیں؟ مگر امی انہوں نے ایک بار آپ کو گھر سے نکالا تھا، دوبارہ بھی نکال سکتے ہیں، ان کا کیا بھروسہ؟ پھر آپ کیا کریں گی؟ میری مانے تو آپ وہاں جانے کی بالکل نہ سوچیں، تھوڑا ہی وقت رہ گیا ہے، ابا کو ان کی پینشن مل جائے گی تو آپ پینشن سے اپنا چھوٹا سا مکان خرید لینا۔ امی کہنے لگی انہوں نے تمہارے ابا کا حصہ تمہارے ابا کے نام کر دیا ہے، تمہارے تایا رو رہے ہیں، بہت شرمندہ تھے۔ بیٹا نہ جانے کون تھا وہ جس نے انہیں ان کی غلطی کا احساس دلایا،
اب انہیں سارے گناہ یاد آ گئے جس کے لیے انہوں نے ایک ایک کر کے ہم سے باقاعدہ معافی مانگی ہے۔ شاہ نواز نے کہا، اگر تمہارے امی ابا اپنے گھر جانا چاہتے ہیں تو انہیں جانے دو، ایسے بھی انہیں اپنوں کے ساتھ کی ضرورت ہے۔ ثانیہ کی شادی کرنی ہے، بجائے اس کے کہ اجنبی لوگوں سے رشتہ جوڑیں۔ شام کا وقت تھا جب شاہ نواز نے کہا، میں کچھ دیر کے لیے باہر جا رہا ہوں، مسجد میں نماز ادا کرنے، تم گھر میں رہنا، باہر مت جانا۔ ان کے نکلتے ہی میں شہید بابا کی قبر پر جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ امی نے مجھے ٹوکا کہ شاہ نواز تمہیں تاکید کر کے گیا ہے کہ گھر سے باہر نہ جانے دوں، تمہاری بدلتی طبیعت کی وجہ سے وہ پریشان رہتا ہے، بہت خیال رکھتا ہے تمہارا، ہمیں تو لاکھوں میں ایک داماد ملا ہے۔ جی امی، وہ بہت اچھے ہیں، میرا خیال بھی رکھتے ہیں، مگر یہ ضرورت سے زیادہ خیال رکھنا مجھے الجھن میں ڈال دیتا ہے۔ میرا جی چاہتا ہے اپنی مرضی سے سانس لوں، اور کتنا وقت ہو گیا ہے نہ شہید بابا کے مزار پر گئی، بس ابھی تھوڑی دیر میں آ جاؤں گی۔ شاہ نواز کے آنے سے پہلے بس وہاں جا کر دعا فاتحہ پڑھوں گی، آپ فکر نہ کریں۔ میں ان کے منع کرنے کے باوجود گھر سے نکل کر باہر آ گئی تھی، اور میں نہیں چاہتی تھی کہ میری زندگی کی یہ کتنی بڑی غلطی ثابت ہونے والی تھی۔ شہید بابا کے مزار کے قریب ہی تھی کہ وہاں میں نے ایک عورت کو دیکھا جس نے برقع پہنا تھا، اس کی آنکھوں سے گویا شرارے نکل رہے تھے۔ اس وقت جگہ سنسان تھی، کچھ لوگ مساجد میں تھے، کچھ گھروں میں۔ مزار کے آس پاس دور دور تک کوئی انسان دکھائی نہ دے رہا تھا۔ جو ہی مزار کے اندر پہنچی، اس عورت نے مجھے بالوں سے پکڑ لیا۔ تو تم ہو وہ جس نے میرے شاہ نواز کو مجھ سے چھینا؟ کتنے دنوں سے میں اسی طاق میں تھی کہ تم مجھے ملو، میں تم سے انتقام لے سکوں، اب تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی۔ میں چلانے لگی، کون ہو تم؟ اور تم میرے شوہر کو کیسے جانتی ہو؟ ارے وہ میرا منگیتر تھا، میرا ہونے والا شوہر، تم اسے لے کر اڑ گئی، اور اب پوچھ رہی ہو میرا اس سے کیا لینا دینا ہے؟ آؤ میں تمہیں مزہ چکھاتی ہوں۔ مجھے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹنے لگی، تب اچانک وہاں شاہ نواز آ گئے۔ انہوں نے مجھے اس کی گرفت سے آزاد کروایا اور گھورتے ہوئے بولے، منع کیا تھا نا کہ گھر سے نہ نکلنا، مگر تم نے میری بات نہیں مانی۔ پھر وہ اس عورت کی طرف متوجہ ہوئے، اور تمہیں میں نے کہا تھا میری بیوی کے آس پاس بھی مت بھٹکنا، مگر تم نے میری بات نہیں مانی، اب تیار ہو جاؤ سزا بھگتنے کے لیے۔ وہ عورت کہا لگانے لگی، اس کی ہنسی میں شرارت اور خوف دونوں تھے۔ مگر سزا کس بات کی؟ ایک بے حیثیت اور کمزور انسان مجھے سزا دے گا؟ اس کی آواز گونجی اور مزار کی فضا میں لرزش پیدا ہو گئی۔ شاہ نواز، شاید تم بھول بیٹھے ہو تم کس سے مخاطب ہو۔ میں اس دنیا کی نہیں، ملکہ جنات کی وارث ہوں، اور تمہاری ہونے والی بیوی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ اس کے جسم سے تیز چمک نکلی، اور برقعے کی جگہ ایک نہایت خوبصورت چمکیلے لباس نے لے لی۔ اس کے چہرے پر خوفناک غصہ تھا، آنکھوں میں سرخی۔ یہ ہے تمہاری بیوی، ایک کمزور آدم زادی، اس کی کیا حیثیت ہے؟ یہ تو میری انگلی کی دھول بھی نہیں۔ شاہ نواز کا چہرہ پرسکون تھا، نہ وہ گھبرایا نہ پریشان ہوا۔ اس نے آہستگی سے مجھے اپنے پیچھے کیا اور اس کی طرف متوجہ ہوا۔ تم نے حد پار کر دی، میں نے تمہیں سمجھایا تھا کہ انسان اور جنات کا کوئی جوڑ نہیں۔ بزرگوں نے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ ہم اپنی کی زندگیوں میں مداخلت نہ کریں۔ یہ ہماری دنیا کا حصہ ہے جس میں نے تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں بنائی۔ جب میں نے اس انسان کے دل میں خوف ڈالا تھا، تب کیا تھا؟ تم نے مجھے پسند نہیں کیا۔ تمہارے بزرگوں کے اصول کیا ہیں مجھے نہیں پتا، مگر میں اپنے اصولوں پر چلتی ہوں۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا نا کہ میری زندگی میں مداخلت نہ کرنا۔ اب تمہارا میرے دل میں کوئی مقام باقی نہیں، میں اسے ہی پسند کرتا ہوں، یہ میری بیوی ہے۔ شاہ نواز کی باتیں سن کر میں حیران تھی کہ یہ بار بار جنات کی دنیا کا ذکر کیوں کر رہے تھے۔ کیا اس نے مجھ سے شادی کی تھی صرف اس لیے کہ وہ جنزادی سے چھٹکارا چاہتا تھا؟ بے شمار سوال دماغ میں کل بلانے لگے۔ اس نے عورت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تمہیں شاید یاد نہیں، میں شہید بابا کا شاگرد ہوں۔ ان کی تعلیم میں سب سے اہم بات انسانوں سے محبت کرنا ہے۔ تم شہید بابا کے شاگرد ہو؟ میں نے سہم کر پوچھا۔ ہاں، وہ جنات کا علاج کرتے تھے۔ ارے وہ علاج نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ انسانوں کا علاج کرتے تھے جنہوں نے تنگ کیا ہوتا۔ وہ جنوں کے بادشاہ تھے جو اس مزار پر رہتے تھے، اور میں بھی ایک جن ہوں جو انسانیت کے کام آتا ہے۔ تم ڈرو مت، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ میں نے اس سے پہلے تمہارے دل کو دیکھا ہے، تم نے جو تلاوت کی تھی اس سے مجھے دلی سکون ملا تھا، اسی لیے تو شادی کی۔ میں چاہتا تھا
میری زندگی میں کوئی سکون والا انسان ہو۔ وہ عورت چلائی، میں تیری بیوی کو نہیں چھوڑوں گی۔ اس کے جسم سے آگ کے شعلے نکلنے لگے، وہ ہوا میں معلق ہو گئی۔ شاہ نواز نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں اسے تمہیں نقصان پہنچانے نہیں دوں گا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی اور ایک روشنی اس کے جسم سے نکلی۔ یہ تم سے میری دوستی کی نشانی ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں میں تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ میں تمہیں یہاں سے جانے نہیں دوں گی۔ دوبارہ مت آنا، جاؤ، ورنہ میری دوستی کی یہ نشانی تمہاری سزا بن جائے گی۔ وہ چلاتے ہوئے بولی، میں انتقام لوں گی۔ شاہ نواز نے مجھے دیکھا۔ فکر نہ کرو، وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ پائے گی۔ ہم وہاں سے گھر کو نکل آئے۔ وہ خاموشی سے چل رہا تھا۔ میرے دماغ میں بہت سارے سوال تھے۔ کیا واقعی وہ جن تھا، اور کیا میں جن کی بیوی بن گئی تھی؟ تم ڈر رہی ہو؟ ہاں، میں خوف زدہ ہوں، مگر میں نہیں جانتی تم کیا جن ہو۔ ہاں، ایک ایسا جن جو انسانوں کے لیے کام کرتا ہے۔ جب شہید بابا زندہ تھے میں ان کا شاگرد تھا۔ وہ ہمیں یہی سکھاتے تھے کہ انسانیت کے کام آنا کتنا اہم ہے۔ ان کی موت کے بعد میں نے مزار کی صفائی کی ذمہ لے لیا۔ میں اکثر وہاں آتا جاتا رہتا تھا۔ تم یہاں کیوں آئے تھے؟ جب میں نے تمہاری تلاوت کی آواز سنی، تمہاری آواز میں اتنا سکون تھا کہ مجھے تم سے محبت ہو گئی۔ پھر میں نے تمہیں دیکھا اور مجھے لگا مجھے تم سے ملنا چاہیے۔ اور پھر میں نے پوچھا، تم اس مزار پر کیوں آتے ہو؟ میں اس لیے آتا تھا کہ میں اس کی صفائی کروں۔ میں نے اسے اپنا گھر بنا لیا تھا، مگر جب تمہاری آواز سنی تو مجھے لگا تمہارے کام آنا چاہیے، تمہاری مدد کرنی چاہیے۔ میں تمہاری پریشانی سے واقف تھا۔ میں نے تمہارے والدین کو دیکھا تھا۔ مالک پکان کے دل میں خوف میں نے پیدا کیا تھا۔ اچھا، یہ سب تم نے کیا؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ ہاں، کیونکہ میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتا تھا۔ میں نے تمہارے ماں باپ سے اجازت مانگی کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اور انہوں نے مجھے دولت مند سمجھ کر اجازت دے دی، مگر میں ایک امیر جن ہوں۔ تم نے ہم سے جھوٹ بولا تھا، تم نے میرے والدین کو دھوکہ دیا۔ ہاں، سمجھ لو دھوکہ دیا، کیونکہ میں انسان نہیں ہوں۔ میں نے غور کیا، اس کے چہرے پر سچائی رقم تھی۔ مجھے لگ رہا ہے میں تمہیں نہیں جانتی۔ ارے فکر نہ کرو، میں تمہیں ہرگز نقصان نہیں پہنچاؤں گا، وعدہ کرتا ہوں کبھی تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ میں بیچ راہ میں چھوڑنے والوں میں سے نہیں۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ تمہیں مجھ سے ڈر نہیں لگتا؟ تم میرے دل کا حصہ ہو۔ ہم دونوں ہنسے۔ میں چلتی رہی اور اس کی باتوں پر یقین کرتی رہی۔ میں نے کبھی نہ سوچا تھا کہ میرا شریک سفر ایک جنزادہ ہوگا، مگر اب مجھے اس سے پیار ہو گیا تھا۔ وہ ایک ایسا ہم سفر تھا جس نے میری زندگی کو بدل دیا تھا، جس نے مجھے اپنے دل میں وہ مقام دیا جس کی میں چاہ رکھتی تھی۔ ہم گھر آ گئے۔ اماں ابا پریشان تھے۔ کہاں چلی گئی تھی؟ باہر گئی تھی شاہ نواز کے ساتھ۔ کیا ہوا؟ ابا نے پوچھا۔ کچھ نہیں، تم دونوں ٹھیک ہو نا؟ جی جی، ہم ٹھیک ہیں۔ میں نے محسوس کیا ہمیں خوش دیکھ کر وہ بھی پرسکون ہو گئے تھے۔ میں نے شاہ نواز کا ہاتھ تھام لیا۔ میں نے محسوس کیا میں ایک نئی دنیا میں آ گئی تھی، ایک ایسی دنیا جہاں میں محفوظ تھی، ایک ایسی دنیا جہاں میں ایک جن کی بیوی تھی۔ کیا تم اس کے ساتھ خوش ہو؟ اماں نے پوچھا۔ جی، میں بہت خوش ہوں۔ میں نے شاہ نواز کو دیکھا۔ اس نے مسکرایا۔ اس نے مجھے اپنی طرف کھینچ لیا۔ میں تمہیں ہرگز کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ میں واقعی اپنے شوہر کو دل سے چاہنے لگی تھی۔ اس کا ساتھ ہوتا تو میں خود کو محفوظ تصور کرتی۔